अभी की बड़ी खबर यह कि पीटीआई की 3 साल हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन की होशुबा दास्तान सामने आई है। चेयरमैन पीटीआई के नाम निहाद ईमानदारी के बयानी की असल हकीकत आश्कार हो गई। फरहत शहजादी की ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में होशुबा इजाफा हुआ। फराह गोगी के असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ। फराह गोगी 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों की खुद तस्लीम करती हैं। फराह गोगी की गैर ज़ाहिरी मगर मिल्कियती असासे 3,825 मिलियन रुपए है। फराह गोगी के 3 सालों में ज़ाहिरी असासों में 420%, गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। ये असासे फराह गोगी की ज़ाती मिल्कियत हैं। एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों और रिश्तेदारों के असासे इसके अलावा हैं। माजरा क्या है जानेंगे। सरदार हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार हमीद, ये तो बड़ा एक नेक्सस है जो अब सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, ये एक करप्शन की अजीब दास्तान है और इमरान खान की जो फ्रंट पर्सन के तौर पर बताया जा रहा है कि काम करने वाली फराह गोगी की करप्शन के होशरबा दास्तान सामने आई है। चेयरमैन पीटीआई के नाम में आज जो ईमानदारी के जो दावे थे या बयानिया था उसको भी इसका धचका लगा पड़ा और ये तहकीकात में चीजें सामने आ रही हैं कि फरहत शहजादी और फराह गोगी की ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ है और इस दौरान फराह गोगी 2020 में 950 मिलियन रुपए के असासों को खुद तस्लीम करती हैं, जबकि इसके अलावा इनके गैर ज़ाहिरी जो मगर मलकियती जो असासे हैं वो 3,825 मिलियन रुपए के हैं और सिर्फ 3 साल में जो है ज़ाहिरी असासों में 420%, जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% जो है वो तकरीबन इजाफा हुआ। और ये इस अमर का यहाँ पर काबिल जिक्र है कि ये असासे फराह गोगी की ज़ाती मलकियत है, जबकि एहसन जमील गुजर और जो इनके शोहर हैं और बाकी रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के असासे इसके अलावा हैं। FCCP के रिकॉर्ड के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी मंदरजा झैल जो कंपनीज है उसमें भी हिस्सेदार है, जिनमें गौसिया बिल्डर्स, इसी तरह अल बराक हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, अल बराक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, इसी तरह अल माज डेयरी एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, इसी तरह प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, इसी तरह देहान प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स क्लीनिंग केयर प्राइवेट लिमिटेड और इसी तरह सीना टोरिया हॉस्पिटल जो है मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये सारी कंपनियां जिनमें इनके बाकायदा तौर पर जो इनके जो रिकॉर्ड हमारे साथ मौजूद है। अपने नाज़रीन को इस सवाल से अपडेट करेंगे जैसे कि आप बता रहे हैं कि FCCP रिकॉर्ड में फराह गोगी गौसिया बिल्डर्स, अल बुर्राक हाउसिंग, अल बुर्राक फूड्स, अल मुइज डेयरी एंड फूड्स, अल मुइज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हिस्सेदार हैं। फराह गोगी दयान प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स क्लिनिकल केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की भी हिस्सेदार हैं। फराह गोगी सीना टोरिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी प्राइवेट लिमिटेड में भी हिस्सेदार हैं। सरदार हमीद बताइएगा, ये इतनी सारी कंपनीज FCCP में रजिस्टर्ड थी, तो इस हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया है? कुछ पीटीआई के जो रहनुमा हैं उस वक्त मौजूद थे जो डिफेंड किया करते थे फराह गोगी और उनके हस्बैंड को, कुछ उनका कोई तासुर सामने आया, उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया है? इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि ये वो खातून थी जिसको बराह रास्त जो है एक्सेस थी, चाहे वो बनी गाला हो या वज़ीर-ए-आज़म हाउस हो, तो इनको किसी हवाले से भी रुकावट नहीं थी और ये इस हवाले से बड़ी वसी अप्रोच भी रखती थी। और 3 दिसंबर 2019 को एक मशहूर प्रॉपर्टी टाइकॉन से जो आउट ऑफ कोर्ट मायदा के तहत यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड पीटीआई की हुकूमत को वापस किए थे। चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन फराह गोगी ने इस वारदात के एवज जो है 19 जुलाई 2021 को मारूफ प्रॉपर्टी टाइकॉन जो है उनकी हाउसिंग स्कीम से 240 कनाल जमीन अपने नाम करवाई और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। जो ये 240 कनाल की कीमती जमीन फ्रंट पर्सन जो थी ये फराह गोगी उसके सबूत के तौर पर मुंतकिल की गई और जो रिश्वत के तौर पर उनको ये मुंतकिल की गई। इस रिश्वत के पीटीआई हुकूमत ने 460 बिलियन रुपए के हर्जाने के केस की पैरवी से इज्तनाब किया और चेयरमैन पीटीआई की माजरत से फराह गोगी ने 2018 में ऐलान की गई टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी भरपूर फायदा उठाया और 499 मिलियन रुपए से जायद काला धन जो था, जो मुख्तलिफ पोस्टिंग ट्रांसफर और अपनी कंपनियों के लिए सरकारी ठेकों की मद में बतौर रिश्वत के तौर पर वसूल किया गया। और इसी तरह जो इस बहती गंगा में हाथ धोने वाले चेयरमैन पीटीआई के कई और साथी भी शामिल हैं और करप्शन की इस होशरबा दास्तान में बहावलपुर और गुजरांवाला में ज़री जमीन,
اسلام آباد اور لاہور میں رہائشی اور کمرشل جائیدادیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چکری میں 200 کنال زرعی زمین بھی شامل ہے۔ یہ بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ تمام جائیدادیں ملکیتی مگر غیر ظاہر شدہ ہیں، اور فرح گوگی کرپشن کی داستان صرف پاکستان تک محدود نہیں بلکہ تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن کے بارے میں منی لانڈرنگ جیسے گناؤنے جرائم کی بھی مرتکب ہوئی ہیں، اور فرح گوگی اور ان کے شوہر برطانیہ میں بھی بطور جعلی ڈاکٹر گولڈ سٹار یورو پرائیویٹ لمیٹڈ میں بطور ڈائریکٹر کام کرتے رہے، اور گولڈ سٹار یورو پرائیویٹ لمیٹڈ ایک شل کمپنی کے طور پر منظر عام پر آئی ہے، اور 1 فروری 2022 کو یہ کمپنی تحلیل کر دی گئی، جبکہ 11 فروری 2022 کو مائکا پرائیویٹ لمیٹڈ جو اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ فرح گوگی کے پاکستان میں موجود بینک اکاؤنٹس کی تعداد میں 2019 سے 2021 تک مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور 426 ملین روپے کا بھاری جو سرمایہ ہے صرف ایک بینک اکاؤنٹ میں 2018 سے 2022 تک 47 مختلف ٹرانزیکشن کے ذریعے ڈپازٹ کروایا گیا، اور اس کی جو مکمل تفصیلات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ احسن جمیل گجر اور ان کے پارٹنرز کے ملک بھر میں 102 بینک اکاؤنٹس سامنے آئے ہیں، یہ بھی ایک تحقیقات میں سامنے آئے ہیں، اور ان کی کل مالیت 14.5 ارب روپے ہے۔ یہ ایک حیرت انگیز قسم کی کرپشن ہے جس پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا اس سے پہلے۔ یہ اس پیسے کا حصہ جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے فرنٹ پرسن کے طور پر یہ لیا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا دستاویزی اور تکنیکی شواہد جو ہے فرح گوگی کی ہوش ہربا رشوت اور کرپشن کی داستان کے منہ بولتے ثبوت ہے، جو کہ اب نیب تحقیقات کا آغاز کر چکا ہے، اور عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے ساتھ اس بھیانک واردات کی مرکزی کردار جو فرح گوگی ہے، چونکہ ان کو علم تھا کہ اتنی اربوں روپے کی کرپشن ہے تو وہ ملک سے فرار ہو چکی تھی ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ یہاں رہی تو گرفتار ہو جائیں گی، لیکن اب وفاقی حکومت ان کے ریڈ وارنٹ کی منظوری پہلے ہی دے چکی ہے، اور ایف آئی اے ان ریڈ وارنٹ کے ذریعے ان کے بیرون ملک سے گرفتاری کی کوششیں بھی کرے گا وہ آنے والے دنوں میں۔ اور انہیں اب 13 کو جو القادر ٹرسٹ والا جو کیس ہے اس میں بھی ان کا مین ٹرسٹی ہے یہ اس میں ان کو طلب کیا گیا ہے کہ وہ 3:30 بجے تک جو ہے نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہو۔ اس سے پہلے بھی انہیں بلایا گیا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئی تھی۔ اب ایک بار پھر نیب کی جانب سے ایک نوٹس جو ہے انہیں جاری کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کا جو ہے کرپشن کا اسکینڈل ہے اس سلسلے میں وہ نیب کی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہو جائے اور اپنے جو تحقیقات ہیں اس میں شامل ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چونکہ وہ بیرون ملک ہے تو وہاں سے ان کی واپسی کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ بھی بتایا کہ سابق خاتون اول سے ان کے بڑے قریبی مراسم بھی ہیں، تو ان ساری صورتحال میں جو ہے سردار احمد یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ گزشتہ ادوار کے اندر جو ریڈ وارنٹ کے ذریعے ملزمان کو یہاں لایا گیا، یہ بھی بتائیے گا کہ فرح گوگی ایک ایسا کریکٹر تھیں جن کے پاس اپنی کوئی سرکاری حیثیت نہیں تھی لیکن ان کے ساتھ تعلقات جیسے آپ نے بتایا وہ نظر آتے ہیں۔ یہ بتائیے گا ان کی جو اصل جو رشتہ تھا چیئرمین پی ٹی آئی سے وہ ان کی جو اہلیہ ان کے ذریعے تھا، ان کی وہ دوست تھیں، تو کیا کچھ اور کریکٹرز بھی اس تمام تر کرپشن میں سامنے آنے کی توقع ہے؟ اس حوالے سے جو اس سے پہلے بھی بہت سے جو لوگ ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی کا نام استعمال کر کے اور ان کے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتے رہے، اور انہی کی طرح کا فرح گوگی کا بھی ایک رشتہ جو تھا وہ ان کی سابق خاتون اول کے ساتھ تھا اور بہت قریب تعلق بتایا جا رہا ہے، اور ان کے ذریعے ہی یہ سارے جو چیزیں ہیں وہ کی گئی، کرپشن کی گئی، اربوں روپے کی یہ کرپشن ہے۔ اب نیب کی جانب سے جو ہے وہ تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں جو کیس ہے جو 190 ملین پاؤنڈ برطانوی پاؤنڈ کا، وہ جو ہے اب زیر تفتیش ہے نیب کے پاس، اور مزید یقیناً اس تحقیقات کے اندر جو ہے مزید لوگوں کو بھی جو ہے وہ شامل کیے جانے کا امکان ہے، جیسے جیسے یہ شواہد جو ہے تحریری طور پر سامنے آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے یہ بینک اکاؤنٹس جو 102 بینک اکاؤنٹس جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں، جس میں ان کے شوہر احسن جمیل گجر اور ان کے پارٹنرز کے ملک بھر میں جو ہے 102 بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، اور ان کی کل مالیت جو ہے 14.5 ارب روپے بتائی جا رہی ہے، جو کہ ایک حیرت انگیز کرپشن ہے۔ اس پیسے کا جو حصہ ہے وہ باقاعدہ طور پر جو وہاں پہ دیا جاتا رہا ہے، اور یہ دستاویزی اور تکنیکی شواہد فرح گوگی کی رشوت اور کرپشن کی منہ بولتا ثبوت ہے۔ تحقیقاتی ادارے جو ہے وہ اس پر تحقیقات کر رہے ہیں، نیب کی جانب سے باضابطہ طور پر جو ہے تحقیقات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور 190 ملین برطانوی پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ ان کے خلاف چونکہ اس میں یہ ٹرسٹی کے طور پر تھی، اور ان کے خلاف شواہد جو ہے وہ بھرپور طریقے سے دستاویزی شواہد جو ہے وہ دستاویزات سامنے آ چکی ہیں۔ اب ان سے تحقیقات جو ہے وہ نیب آگے بڑھائے گا، لیکن یہ باقی جو اثاثوں کی ہے وہ بھی یقیناً نیب کی تحقیقاتی ٹیمیں جو ہے اس حوالے سے شواہد جمع کر رہی ہیں،
کچھ تحریری جو شواہد ہیں، جو ٹھوس شواہد ہیں، جن میں 102 بینک اکاؤنٹس ہیں جن میں ان کی کل مالیت 14.5 ارب روپے بتائی جا رہی ہے، اس میں یہ موجود تھے، اور یہ سارا پیسہ کہاں سے آیا اور اتنے 2-3 سال کے اندر جو ہے وہ یہ اربوں روپے کے اثاثے کیسے بنائے گئے، یہ تمام تر تحقیقات جو ہے وہ اب آگے بڑھیں گی. جی اچھا، یہ بالکل بہت بڑی خبر ہے اگر دیکھے جائے، کیونکہ خصوصی طور پر کہا ہی جاتا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف اور ان کی جو ٹیم تھی وہ انصاف کے حصول کے لیے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے کام کرتی تھی، لیکن یہ تو اتنی بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ بالکل آنکھوں کے نیچے یہ تمام تر کام ہو رہا تھا لیکن دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. اس حوالے سے کیا موقف سامنے آیا ہے؟ کچھ اطلاعات ہیں کہ کیا فرح گوگی اور ان کے شوہر جو ہیں وہ تمام چیزوں کو اون کرتے ہیں، خاص طور سے جو بے نامی جائیدادوں کا ذکر آ رہا ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر جو ان کی جائیدادوں میں اضافہ ہوا، اس کی جو ڈکلیریشن ہے اس کے حوالے سے کچھ کہنا ہے ان کا؟ جو ہے وہ فرح گوگی کی طرف سے کوئی جو ہے وہ بیان یا سٹیٹمنٹ باہر سے اس سے پہلے وہ بیانات سامنے آتے رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی تحریری جو پی ٹی آئی بطور جماعت کی طرف سے بھی کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آ سکا. لیکن اس خبر کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی یا ان کے چیئرمین کے خلاف یہ جو براہ راست ایک الزامات سامنے آ رہے ہیں اور یہ ان کے فرنٹ مین کے طور پر، اس حوالے سے کوئی کسی شواہد کی ضرورت نہیں کہ یہ وزیر اعظم آفس کے بالکل قریب ترین تھی اور ان کی جو سابقہ خاتون اول ہیں بشرا بی بی، ان کے ساتھ ان کا ذاتی تعلق اور دوستی تھی، تو ان کی کوئی رکاوٹ ان کو نہیں تھی وزیر اعظم ہاؤس آنے میں یا بنی گالہ آنے میں. تو یہ ساری صورتحال یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان تعلقات کی بنیاد پر ہی یہ فرنٹ مین کے طور پر جو ہے انہوں نے کرپشن کی، اور یہ سارے شواہد جو ہے سامنے آئے ہیں اور 102 بینک اکاؤنٹس جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں جن میں 14 ارب روپے کی اب جو ان کی کل مالیت جو بنتی ہے اثاثوں کی وہ 14.5 ارب روپے کے قریب بنتی ہے. اس پیسے کا حصہ ہے جو چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن کے طور پر لیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس میں مزید جو لوگ ہیں، چونکہ القادر ٹرسٹ میں تو چیئرمین پی ٹی آئی خود بھی ان کے خلاف بھی تحقیقات ہو رہی ہیں، بشرا بی بی بھی تحقیقات کا حصہ ہے، تو مزید لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں. بالکل بہت سارے اس میں نام بھی سامنے آ سکتے ہیں. سردار جی حمید ہمارے ساتھ موجود رہیے، اس عجب کرپشن کی غضب کہانی کے حوالے سے مزید جانیں گے. ہمارے ساتھ اسلام آباد سے بیورو چیف کاشف رفیق بھی موجود ہیں. کاشف رفیق، بتائے گا ایمانداری اور گڈ گورننس کا بت اس طرح سے ٹوٹتا ہے کہ جو ساتھ ہوتے ہیں ان کے نام سے اتنی بڑی کرپشن سامنے آتی ہے اور 15,000% سے زائد اثاثوں میں اضافہ، اور وہ بھی غیر ظاہری. کیا کہیں گے آپ، یہ جو تفصیلات ہیں اس کے اوپر کیا ایکشن ہونے جا رہا ہے اور کیا ڈیٹیلز ہیں مزید اس کی؟ جی بالکل، عمران خان کے دور حکومت میں تمام حکومت کے اقدامات کو چلانے کے لیے یہ بات سامنے آئی تھی کہ بشرا بی بی کی جو قریبی دوست ہیں فرد شہزادی المعروف فرح گوگی، وہ تمام کے تمام کارائے حکومت چلاتے رہے ہیں پنجاب میں بالخصوص، اور مختلف بلڈرز کو اور مختلف جو ادارے ہیں، جو لوگ ہیں، جو شخصیات ہیں، ان کو نوازنے کا سلسلہ جاری رہا اور ہوشربا طریقے سے ان کے جو اثاثے ہیں ان میں اضافہ ہوا. مدینہ کی ریاست کا نعرہ لگانے والی حکومت میں اس طرح کے جو کرپشن کے معاملات سامنے آئے. فرح گوگی جو ہے یہ فرنٹ مین تصور کی جاتی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا مختلف سیاسی اکابرین کی جانب سے کہ فرح گوگی کے ذریعے بنی گالہ سے تمام کے تمام جو معاملات تھے وہ چلائے جاتے تھے. فرح گوگی اپنے رشتہ داروں کے علاوہ دوستوں اور جس بڑی شخصیات نے ان سے رابطہ کیا ان کے معاملات کو انہوں نے سیدھا کروایا تحریک انصاف کی حکومت نے. اس تناظر میں فرح گوگی کو 13 نومبر کو نیب نے طلب بھی کر رکھا ہے. چند ایسے اداروں کے نام سامنے آئے ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان بلڈرز کو جو ہے وہ فرح گوگی کے توسط سے نوازا گیا، جس میں غوثیہ بلڈرز شامل ہیں، البراق ہاؤسنگ سوسائٹی شامل ہے، البراق فروٹس ہے، المعز ڈیری فوڈز ہے، المعز پراپرٹی پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، دیان پراپرٹی پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، ڈاکٹر کلینک کیئر پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، سینا ٹور ہاسپٹل ہے. یہ تمام کی تمام جو ادارے ہیں ان کو نوازا گیا. اس سے بڑھ کے جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی کہ ملک ریاض کے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ کا ایک مشہور و معروف کیس ہے جو سامنے آیا، جو حکومت کا پیسہ تھا، سرکار کا پیسہ تھا، ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا، جن کو واپس کرنا مقصود تھا، لیکن ایک پرائیویٹ ڈیل کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ واپسی اسی بلڈر کو واپس کر دیا گیا اور 190 ملین پاؤنڈ جو ہے اس کا نقصان ہوا قوم کے پیسے کو، ٹیکس پیئر کے پیسوں کو. اس تناظر میں بھی جو ہے وہ نیب میں انکوائری زیر تفتیش ہے اور اس انکوائری میں فرح گوگی کو 13 نومبر کو 3 بجے طلب کیا گیا راولپنڈی نیب میں.
یہ وہ حقائق ہیں جن کے تناظر میں دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت میں جس طریقے سے یہ چیزیں سامنے آ رہی تھیں اور جس طریقے سے یہ کام ہو رہے تھے، یہ ایک وہ میگا اسکیم ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو سیاسی اکابرین ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر جو ضلعی انتظامیہ کے عہدے تھے ان تمام عہدوں کی ٹرانسفر پوسٹنگ بزدار صاحب کے دور میں فرح گوگی کے تھرو ہوتی تھی۔ بہت سارے لوگوں نے اس سے معاملات میں ہاتھ رنگے اور حیران کن طور پہ کہ چند سالوں میں جو احساسے ہیں فرح گوگی کے اور ان کے خاندان کے، ان میں ہوش ہوا اضافہ ہوا، کئی سو گنا اس میں اضافہ جو ہے اس کی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے جو نیب ہے ایف آئی اے وہ انکوائری کرتا ہے اور ان تمام حقائق کے تناظر میں کرپشن کرنے والوں کو کیسے کردار تک پہنچایا جاتا ہے یا نہیں۔ جی اچھا کاشف رفیق، یہ بتایا گیا ہے کہ ایمنسٹی اسکیم بھی لانچ کی گئی تھی، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی ایمنسٹی اسکیم کو کہتے تھے کہ ڈاکہ ہے بہت بڑا، لیکن ایمنسٹی اسکیم لانچ کی گئی فرح گوگی کے حوالے سے۔ اس وقت بھی جو پی ٹی آئی کے وزیر خزانہ تھے، جو مختلف ادوار میں چینج بھی ہوئے ہیں، کیا وہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ 102 سے زائد مبینہ طور پر بینک اکاؤنٹس بھی ایک ہی گروپ کے بن جاتے ہیں پورے ملک کے اندر اور کوئی پوچھنے والا نہیں؟ اس وقت ہمارے ساتھ موجود رہی ہے عظمہ بخاری، نون لیگ کی اہم رہنما ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ۔ عظمہ بخاری صاحبہ بتائیے گا، ریاست مدینہ کے دعوے اور اس کے ساتھ تبدیلی سرکار کے نعرے اور ملک کے اندر کرپشن ختم کرنے کے دعوے، اس کے باوجود اتنی بڑی کرپشن دکھائی دیتی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بہت شکریہ جی۔ ہم تو یہ بزدار کے دور میں جب وہ لوٹ مار جاری تھی، جب یہ ڈکیتوں کا گینگ جو ہے وہ خادم پنجاب شہباز شریف صاحب کے ایک بنے ہوئے جو ہے وہ ایک سجائے ہوئے پنجاب کو لوٹ رہے تھے، اس وقت بھی ہم اس کا ذکر کر رہے تھے کہ پنجاب میں یہ لوٹ مار جاری ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ شاید یہ سب چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی ڈاکیومنٹس کے ذریعے جو چیزیں سامنے آئی ہیں یہ ویلیڈیٹ کرتی ہیں کہ جو ایک ڈکیتوں کا گینگ تھا اس نے پنجاب پہ حملہ کیا تبدیلی سرکار کے ذریعے، اس میں یہ خاتون، ان کا میاں اور کچھ کردار جو ہے وہ فرنٹ جو ہے مین اور وومن تھے اس عمران خان اور پنکی پیرنی کی جو ہے وہ جوڑی کے لیے، اور یہ محترمہ جو ہے وہ ان کے لیے بے شک توشہ خانہ کی گھڑی جو ہے وہ عمر فاروق کے کیش پیسے بیگ میں ڈال کر منی لانڈرنگ کر کے پاکستان لانے ہوں، یا جو ہے وہ باقی ٹھیکوں کے اندر پیسے کمانے ہوں یا نوکریاں بیچنی ہوں، یہ تمام کام محترمہ کرتی رہی ہیں۔ اور اب یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ جو محترمہ فرنٹ وومن تھی، اگر ان کے احساسوں میں اتنا اضافہ ہے تو سوچئے جن کی وہ فرنٹ وومن تھی ان کے احساسوں میں کتنا اضافہ ہوا ہوگا۔ لیکن ظاہر ہے انہوں نے وہ چیزیں ڈکلیئر، تو یہ ایسی چیزیں کرتا کوئی نہیں۔ اور یہ جو یہ کمپنیز آپ کو نظر آ رہی ہیں، میں بڑی اسٹریٹلی کہنا چاہتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ کمپنیز جو ہے اس کے اندر بھی نام فرح گوگی کا استعمال ہو رہا تھا، لیکن ان کمپنیوں کے اندر پنکی پیرنی صاحبہ، ان کا پہلا خاندان یا عمران خان صاحب، یہ لوگ کہیں نہ کہیں شامل ہیں۔ یہ کمپنیاں جو ہے وہ ان کی ملکیت ہے، لیکن ان کو ظاہر ہے ان کے فرح گوگی کے نام کے اوپر جو ہے رجسٹر کرایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی جادو کا چراغ تو ہوتا نہیں نا جی، کہ جو رگڑا اور آپ کے جو ہے وہ 450% آپ کے 3 سال میں اثاثوں میں اضافہ ہو جائے۔ 2013 سے 18 کے بیچ میں ایسا ہی جیک عمران خان کو لگا تھا جب ان کے پاس کے پی کے کی حکومت تھی، ان کے 23 کروڑ روپے کے اثاثے جو ہے وہ 1 ارب روپے پہنچتے تھے، اور اب یہ محترمہ جو ہے ان کے اثاثے 3 سال کے اندر 450 جو ہے وہ فیصد اضافہ ہوتا ہے۔ تو میں تو مطلب حیران ہوں کہ جن کے خود کے اثاثے 450% بڑے ہیں، جن کے لیے وہ کمائی کر رہی تھی، ان کے اثاثے کتنے فیصد بڑے ہوں گے، اور دوسری طرف دوسروں کو چور ڈاکو کہنا، دوسروں کو جو ہے اور تکلیف ہوتی ہے ریاست مدینہ کا نام استعمال کرنا، اور یہ حرکتیں یہ اصلیت ہے ان کی کہ یہ جو لوگوں کو بے وقوف بنا رہے تھے، اسلامک ٹچ آپ کو پتا نا ان کو دینے کا شوق بہت تھا، اسی لیے شاید ریاست مدینہ کا نام استعمال کرتے رہے۔ ریاست مدینہ میں اس طرح کے کردار تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور اگر ریاست مدینہ کے کردار جو ہے اس طرح کے کردار جو ہے اگر ان قوانین اپلائی کیے جائیں تو ان کے ہاتھ کاٹ دینے چاہیے۔ یہ محترمہ جو ہے ان کو واپس بلایا جانا چاہیے، اور یہ پیسے اس سے ریکور کرا کے پنجاب کی عوام کی امانت ہے، ان کو واپس ملنے چاہیے۔ صاحبہ 15 ماہ سے زائد عرصہ، تھوڑا سا زائد عرصہ ہی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ رہی، اور لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ملک کا پیسہ لوٹا ہوا کسی نے بھی لوٹا ہو وہ ملک سے باہر چلے جائے، خاص طور سے وہ کسی سرکاری عہدے پہ بھی نہیں تھا۔ تو آپ لوگوں کی جانب سے کیا حکمت عملی اپنائی گئی ان کو واپس لانے کے لیے، یا کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ملک واپس آئیں اور ان تمام کرداروں کے ساتھ ساتھ یہ جو پیسہ ہے وہ واپس لوٹایا جائے؟ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم تو 16 مہینے کی حکومت میں نہ ہمارا سیاسی انتقام کا کوئی پروگرام تھا،
اور ہم تو فائر فائٹنگ کہتے ہیں اس ملک کی ریاست کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے. جو یہ دیکھیں نا یہ جو کارنامہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ دوسرا کارنامہ بھی تو تھا نا, جو پاکستان کو سری لنکا بنانا تھا, جو پاکستان کو ڈیفالٹ کرانا تھا, جب یہ ٹیلی فون کرا رہے تھے IMF کو کہ جو ہے پاکستان کو پیسے نہ دیے جائیں, تو ہم وہ, اور یہ ہے کہ یہ اداروں کے کام ہے, نیب جو ہے یہ اس کا کام ہے, یہ کسی سیاسی جماعت کا ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کے اندر, نہ ہم کسی سیاسی انتقام پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن جس نے پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے تمام اداروں کو جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. اور یہ اب جب ڈاکومنٹس کے ذریعے چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو ان محترمہ کو انٹرپول کے ذریعے واپس لایا جانا چاہیے, اور واپس لا کر جو ہے وہ ان سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے. ایسے تو نہیں اس کو نظر انداز کیا جا سکتا, آپ بغیر کسی ثبوت کے, بغیر کسی چیز کے, آپ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے اوپر یہ شخص جو ہے اپنی پوری پارٹی کے ساتھ میڈیا ٹرائل بھی کرتا رہا, الزامات بھی لگاتا رہا. آج اس کی فرنٹ وومن کے جو ہے وہ سامنے ڈاکومنٹ موجود ہیں. سو اب یہ جواب جو ہے یہ عمران خان سے بھی لیا جانا چاہیے, اور پنکی پیٹی صاحبہ جو ہے ان سے تو خاص طور پہ لیا جانا چاہیے کہ جو ان کا اس فرح گوگی کی ساری کرپشن کے اندر ان کا حصہ کتنا تھا, اور وہ کس کس طرح فرح گوگی کو پیٹرنائز کرتی رہی ہیں. اب یہ بھی فرمائیے گا کہ جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے عثمان بزدار صاحب, ان کے حوالے سے سب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ڈمی وزیر اعلیٰ تھے, لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ اور کچھ دیگر کردار بھی جو ہیں جو عیاں ہو جائیں گے اس سٹوری میں؟ دیکھیے بہت سارے کردار, میں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ طاہر خورشید جو پرنسپل سیکرٹری تھے کہ جن کو کہا جاتا تھا, میں نے تو ان کے بارے میں باقاعدہ پریس کانفرنسز کی تھی, اور میں نے تو اس وقت بھی جو ہے بتا دیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے پنجاب کے اندر, اور ہم تو یہ کہتے رہے کہ یہ پنجاب کو لوٹا جا رہا ہے. بٹ اس وقت جو ہے وہ تبدیلی سرکار پروجیکٹ جو ہے وہ فل فلیج سوئنگ پہ تھا, اور اس وقت شاید جو لوٹ مار کا پروگرام تھا وہ پورا نہیں ہوا تھا, جو اس کے اوپر کسی کی جو ہے وہ نظر نہیں گئی. لیکن بہت سارے کردار ہیں. بزدار صاحب جو ہیں ان کو بھی اب سامنے لایا جانا چاہیے. بزدار صاحب جو ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو کے نہیں بیٹھ سکتے, ان کو جواب دینا پڑے گا کہ اپنے اختیارات انہوں نے کس کے کہنے پر فرح گوگی کے اور اس کے میاں کے حوالے کیے ہوئے تھے. اور بزدار صاحب جو ہے وہ ان کا جو ایک ایکٹنگ وہ ایک چیف منسٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے, ریئل جو چیف منسٹر تھا وہ فرح گوگی اور پنکی پیٹی صاحبہ تھی, اور اس کے بارے میں ڈیٹیلز جو ہے وہ بزدار صاحب سے لی جانی چاہیے. آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے, آپ ملک کی ایک بڑی جماعت کی سرکردہ رہنما بھی ہیں, کہ یہ جو معاملات ہیں اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہوا ایک عام عوام کا ہوتا ہے, اور خاص طور سے غیر سرکاری لوگ جب اتنی بڑی کرپشن کر دیتے ہیں, یقیناً سرکار بھی انوالو ہوتی ہے. تو اس طرح کے عمل کو روکنے کے لیے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں فیوچر میں, اور کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیے پہلے تو ظاہرہ حساب کتاب ہونا چاہیے. یہ صرف چور ڈاکو کسی کو کہہ کے خود کو آپ کسی کو تو چور ڈاکو کہتے رہے, اور ڈکیتوں کا گینگ جو ہے وہ آپ کا سرگرم ہو. ایک تو یہ جو جعلی صادق اور امین جس کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا تھا, پہلے تو یہ واپس لیا جانا چاہیے. سپریم کورٹ کو جو ہے اس کے اوپر دیکھنا چاہیے. ابھی جو ہے وہ عمران خان کی جو یہ شوکت خانم اور جو باقی کمپنیز ہیں جن کا آڈٹ اس نے نہیں ہونے دیا, اس کے اوپر بھی پروسیڈنگز چل رہی ہیں سپریم کورٹ کے اندر. اور یہ دیکھا جانا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے جس کے فرنٹ مین اور وومن اتنی ترقی کر رہے تھے, اس شخص کو کیا جعلی صادق اور امین جو دیا ہوا ہے وہ واپس نہیں لیا جانا چاہیے, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ ہے کہ تمام اداروں کو اس کے اوپر بغیر کسی سیاسی انتقام کے, بغیر کسی موٹو کے, لیکن سچائی کے ساتھ, ڈاکومنٹس کے ساتھ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے اوپر جو پاکستان کا قانون کہتا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ لاڈلا رہا ہے یا اب اس نے الیکشن لڑنا ہے یا اب الیکشن آ گیا ہے تب ان کو معاف کر دیا جائے, ایسا نہیں ہوتا. بہت درست. عظمہ بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, بہت شکریہ آپ کا. مسلم لیگ نون کی عام رہنما ہیں جن کا کہنا تھا کہ اس طرح کے جو کردار ہیں جب تک ان کے خلاف تادیبی کارروائی نہیں ہوتی یہ معاملہ چلتا رہے گا. خاص طور سے انہوں نے کہا کہ جو فرح گوگی کا کریکٹر ہے وہ اس وقت انتہائی اہمیت کا حامل تھا, اور وہ فرنٹ مین تھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی, اور جو کرپشن انہوں نے جب اتنی کی ہے تو باقی لوگوں نے کتنی کی ہوگی. اہم خبر اپنے ناظرین کو دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی 3 سالہ حکومت کے دوران عجب کرپشن کی یہ غضب کہانی ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فرح گوگی کی کرپشن کی ہوش شبہ داستان سامنے آئی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے نام نہاد ایمانداری کے بیانی کی اصل حقیقت بھی اب آشکار ہو چکی ہے کہ فرح شہزادی کی ظاہری اور غیر ظاہری اثاثوں میں ہو شبہ اضافہ ہوا. فرح گوگی کے اثاثوں میں 2017 سے 2020 تک 4,520 ملین روپے کا اضافہ ہوا جو کئی گنا بنتا ہے. کاشف رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف رفیق بتائیے گا, عظمہ بخاری بھی کہہ رہی تھی کہ انٹرپول کے ذریعے ان کو واپس بلایا جانا چاہیے, لیکن ہم نے دیکھا پی ڈی ایم کا دور بھی گزرا, 16 ماہ حکومت کے گزر گئے, لیکن کوئی ادارہ اتنا فعال نہ ہو سکا کہ فرح گوگی کے حوالے سے کوئی انیشیٹ کرتا. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ پاکستان آیا اور ان سے اس کرپشن کا حساب لیا جائے؟
دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ماضی میں جو حکومت رہی تحریک انصاف کی اس میں فرح گوگی تو مین فرنٹ پرسن تھی، اس کے علاوہ اور متعدد وزراء تھے جن پہ کرپشن کے ایلیگیشن تھے اور ان کی کرپشن سامنے آئی مختلف طریقوں سے مختلف معاملات میں، لیکن انفارچونیٹلی اس کرپشن کا کوئی بھی کنکلوڈڈ احتساب ہوتا ہوا عوام کو نظر نہیں آیا۔ اب فرح گوگی جو فرنٹ پرسن تھی سب کو پتا تھا، سب نے باتیں کی، اس پہ پریس کانفرنسز ہوئی، فرح گوگی راتوں رات جو ہے وہ ملک سے باہر چلی جاتی ہیں، اس کے بعد وہ وہاں سے بیٹھ کے جو ان پہ بات کرتا ہے ان کے وکلا جو ہے وہ ایک نوٹس بھیج دیتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ فرح گوگی کے معاملے کو لے کے تو یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جس وقت فرح گوگی کے اوپر تنقید ہونا شروع ہوئی تحریک انصاف کی حکومت کے ٹاپل ہونے کے فوراً بعد، تو اس کے بعد خود پریس کانفرنس کر کے چیئرمین تحریک انصاف نے فرح گوگی کا دفاع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرح گوگی کو انہوں نے پوری آنرشپ دی۔ اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر فرح گوگی کے اوپر اتنے ایویڈنسز موجود ہیں اور 450 ملین سے پلس ان کے احساسوں میں اضافہ ہوا ہے، ایک نٹ اوپن شٹ کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس موجود ہے، تو ایک خاتون اگر اس نے کرپشن کی ہے اور اس کے ریڈ وارنٹ جو ہے وہ جاری کرنے کی جو اپروول دی جا چکی تھی، تو انٹرپول کے ذریعے اس کو اریسٹ نہ کرنے میں کیا قباحت ہے، کیا ناگزیریت ہے؟ اب جب تک آپ کرپشن کرنے والے لوگوں کو یہاں بلا کر ان کا ٹرائل کر ان کو سزا اور جزا کا فیصلہ نہیں کریں گے، اس وقت تک عوام کو یقین نہیں آئے گا کہ اس ملک میں احتساب کا نظام کار فرما ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملے کو لے کے فرح گوگی کو انٹرپول کے ذریعے واپس لانا چاہیے یا ان کو خود آنا چاہیے اور وہ اپنا حق جو دفاع کا حق ہے وہ استعمال کریں، اور اس دفاع کے حق کو استعمال کرتے ہوئے وہ کہیں کہ میں عدالت میں اپنے آپ کو انوسنٹ پیش کروں گی۔ اگر وہ انوسنٹ ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا اور اگر وہ گلٹی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، لیکن اس طریقے سے انٹچیبل سائڈ پہ جانا کہ جو کوئی اس ملک سے کرپشن کرے، سیاستدانوں کے قریب ہو گئے اور اپرچونٹی لے اور اس کے بعد مال بنائے اور ملک سے فرار ہو جائے اور پھر اچھے حالات کے ہونے کا انتظار کرے کہ جب اچھے حالات آئیں گے تو پھر ملک میں واپس آ جائے گا، تو اس طریقے سے کرپشن کو فروغ ملتا ہے، نہ کہ کرپشن جو ہے وہ کنٹرول ہوتی ہے۔ اس سارے معاملے میں ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں، ایف آئی اے ہے، انٹیریئر وزارت داخلہ ہے، دیگر ادارے ہیں جو سمجھ رہے ہیں، نیب ہے جو خود انویسٹیگیشن کر رہے ہیں سارے معاملے کی، ان کو چاہیے کہ ریڈ وارنٹ جاری کریں اور انٹرپول کے ذریعے ان کو اریسٹ کر کے پاکستان لایا جائے اور اس کے بعد دیکھا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ فرح گوگی کے ٹرائل کے بعد یہ بات سامنے آئے کہ وہ جو بھی مال بناتی رہیں، جو بھی کرپشن کی، جو بھی ان کے احساسوں میں اضافہ ہوا، کہیں وہ ایسا تو نہیں کہ فرح گوگی جو ہے وہ بشرا بی بی کی، چیئرمین تحریک انصاف کی یا کسی اور طاقتور بندے کی جو ہے وہ بے نامی دار ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ کرپشن جو کی گئی، جو احساسے بنائے گئے، وہ کسی ایسے بندے کے ہوں جو اس نے کہا ہو کہ آپ اپنے نام پہ رکھیں، جب ضرورت پڑے گی تو ہم اس کو ڈسپوز آف کروا دیں گے۔ تو یہ بے نامی دار کے جو احساسے ہیں، یہ بھی اس ملک کا ایک بہت بڑا وائٹ کالر کرائم ہے۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں ان تمام حقائق کو ٹرائل کرنے کے لیے، ان سے پردہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ فرح گوگی کے انٹرپول کے ذریعے اریسٹ کی جائے اور یا انہیں یہ کہا جائے، تنبیہ کی جائے کہ آپ خود والنٹری آ کے عدالت میں پیش ہو۔ اگر نواز شریف صاحب اپنی صاحبزادی کے ساتھ اپنی اہلیہ کو بیمار اہلیہ کو چھوڑ کے آگے سرنڈر کر سکتے ہیں ماضی میں، تو فرح گوگی کو بھی آنا چاہیے تاکہ حقائق پتہ لگے کہ آیا ان کے احساسوں میں اتنا اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، آیا اگر انہوں نے احساسوں میں اضافہ کیا تو وہ سارے احساسے ان کے ہیں یا کسی کے بے نامی دار ہیں۔ یہ بڑا عجیب المیہ ہے کہ یہاں پہ پہلے لوگ ریلیشن قائم کرتے ہیں، احساسے بناتے ہیں اور اس کے بعد مشکل وقت آتا ہے تو ملک سے فرار ہو جاتے ہیں۔ تو اس تمام صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مقتدر حلقوں کی، اداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کسی نے پاکستانی عوام کا ٹیکس پیئر کا پیسہ لوٹا ہے، یہاں پہ لوگ دو وقت کی روٹی کو تنگ ہیں، یہاں پہ لوگ مسائل کا شکار ہے، اور دوسری جانب ایک خاتون جو ہے وہ کاشف رفیع، یہ دو مختلف مثالیں دی جاتی ہیں ہمارے یہاں۔ ایک تو جو سرکار میں بیٹھے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے کہ وہ کرپشن کرتے ہیں، لیکن یہ ایک نیا طریقہ نکلا ہے کہ جو فرنٹ مین ہوا کرتے ہیں ان کا سرکار سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن ان کا اثر و رسوخ جو ہے وہ سی ایم سے بھی زیادہ ہوا کرتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہم نے سنا، نون لیگ کے دور میں بھی کچھ کریکٹر جن کے بارے میں بات کی جاتی تھی، اور اب یہ فرح گوگی کا کریکٹر اتنا آیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو تانے بانے ہیں اور اس کے جو پیر ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب دکھائی دیتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہم نے تحریک انصاف کے دور حکومت سے پہلے اور تحریک انصاف کے دور حکومت کو کور کیا، ہم نے بعد کی حکومتوں کو بھی کور کیا،
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، تحریک انصاف ہو یا نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ان کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ وہی ہے جو اوپر ٹاپ پہ لیڈرشپ ڈیسیژن میکنگ کر رہی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ فرح گوگی صاحبہ کو اگر ایکسیس ملی ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، بزدار صاحب کے سامنے ایکسیس ملی ہے، تو وہ ایکسیس آشیرواد ہوگی انہیں اس وقت کے وزیر اعظم کی، وہ آشیرواد تھی ان کو اس وقت کی خاتون اول کی۔ یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بات اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ فرح گوگی کا ذاتی تعلق تھا بشرا بی بی کے ساتھ، ان کی ایکسیس تھی بنی گالا میں، اور اس کے بعد ان کی ایکسیس کو یوٹیلائز کیا گیا۔ اب وہ انیکسس کیا تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرح گوگی تھی تو یا فرح گوگی اکیلی تھی یا فرح گوگی کے ساتھ اس وقت کے طاقتور لوگ موجود تھے، اور اس کے بعد اگر یہ احساسے اتنے انکریز ہوئے ہیں تو یہ فرح گوگی کے ہی ہیں یا کسی کے بے نامی دار ہیں۔ یہ 2 سے 3 پوائنٹ ہے۔ بعض میں یہ ہوتا ہے کہ جو طاقتور پولیٹیشین ہوتے ہیں وہ اپنے کسی فرنٹ مین کو آگے کر کے تمام کام کروا رہے ہوتے ہیں، اور احساسے اور پراپرٹیز اور پیسہ وہ سب ان کے نام پہ شفٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت اس کو ڈسپوز آف کر کے اس کو یوٹیلائز کیا جا سکے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے خاندان کے لوگوں کے نام پہ احساسے بنا دیتے ہیں۔ سو یہ فرنٹ مین کا جو دور ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری میں فرنٹ مین کا دور ہر دور میں رہا، ہر دور میں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی فرنٹ مین رہا۔ یہ ہم نے دیکھا ماضی میں بھی جو پولیٹیشنز کے ٹرائل ہوئے سب کے ہوئے، لیکن بیوروکریٹس کا ٹرائل نہیں ہوا۔ مجھے آپ بتائیے کہ اس وقت کے چیف سیکرٹری جو عظمہ بخاری صاحبہ ابھی کہہ رہی تھی ہمارے ساتھ نیوز 1 پہ کہ اس وقت کے چیف سیکرٹری طاہر خورشید صاحب کے بارے میں پریس کانفرنسز ہوئی، ان کے ایسٹ بیونڈ مینس کی انکوائریز لیب میں موجود ہیں، کیوں کنکلوڈ نہیں ہوئی؟ کس کے ساتھ ان کے تانے بانے تھے؟ کس کے کہنے پہ وہ سارا کام کرتے تھے؟ بزدار صاحب کیوں فرح گوگی کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایکسیس دیتے تھے؟ فرح گوگی کیوں بنی گالا میں ایکسیسیبل تھی؟ فرح گوگی کیوں کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے وہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کرواتی تھی؟ سو یہ وہ حقائق ہیں۔ جی ہاں بالکل، یہ وہ حقائق ہیں جس کے تانے بانے کہیں اور جا کر کھلتے ہیں۔ یہ عجب کرپشن کی غضب کہانی ہے، اور جس کہانی کا عنوان ہی یہ ہو کہ غیر سرکاری جو شخصیات ہیں وہ ملک میں اتنے بڑی کرپشن اثاثوں میں ملوث اور فرنٹ مین کہا جاتا ہے، ان کو ہوں تو بہت ہی المیہ خیز بات ہے۔ سردار حمید ہمارے ساتھ موجود تھے اور کاشف رفیق نے اسلام آباد سے جوائن کیا تھا۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔